अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें आपकी समातों की नज़र करती हूँ, फिर उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। आज की अहम खबरों में सबसे पहले शामिल है जी कौमी सलामती को लाहक ख़तरे के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल साहब ने ये कह दिया, आसिम मुनीर साहब ने। इसके अलावा जी मुसल्लह अफवाज जाफराई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए हम वक्त तैयार हैं, ये भी एक कोटेशन आई है, क्योंकि इस मामले में जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं और अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ सामने आ गए हैं। स्टैब्लिशमेंट मुखालिफिन बयानिए पर सुहेल आफरीदी और पीटीआई इंफॉर्मेटिव विंग आमने सामने आ गया है और हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी जाएगी, किसी फितने को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने ये बयान दिया है अपना। पीटीआई वफ्द का आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का फैसला हुआ है। दहशतगर्दी के नासूर को हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा, बैरिस्टर गौहर अली। और बानी पीटीआई की सियासत और सोच से शदीद इख्तलाफ है, शर्जील मेमन साहब ने ये कहा है। बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का सहूलतकार समझता हूँ, मियाँ जावेद लतीफ़। कुछ ऐसे बयानिए भी हैं जिनके जो है ना मुतल्लिक हम बात करेंगे। अब मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूँ। इफ्तिखार शाही साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, जो कि तज्जिया निगार हैं। इनके साथ मौजूद है अरसलान भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और आखिर में हमारे साथ मौजूद है जी मलक शुजात साहब, जो तहरीक इंसाफ से हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो है जी इफ्तिखार शाही साहब आपसे है कि अब हमारे जो जनरल साहब हैं उनके बयानिए हमारे सामने आ गए हैं, मुखालिफिन भी हमारे सामने एकदम से निकल कर आ गए, जहाँ जहाँ छुपे हुए थे, जिन जिन कोनों में से वो सारे निकल के सामने आ गए हैं। अब जो मामलात जो बार बार इस तरह की प्रोडिक्शंस दी जा रही हैं हमारी पाक फौज की तरफ से, ये उनको बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये क्या मामला चल रहा है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग एकदम झुमगट्टा बनाकर हमारे जो सरहदें उनके मुखालिफ हो गए? मेरी गुजारिश ये है कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है मुल्क की सलामती के हवाले से और नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से। बात ये है कि आज जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब रोल प्ले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब। काश ये काम उस वक्त शुरू हो जाता जब इस मुल्क के शाह सफ़ेद का मालिक आमर जनरल ज़ियाउल हक था। उसने दुनिया जहान के सो कॉल्ड जिहादी जहाँ इकट्ठे कर लिए और पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया, और उसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। ये मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब की ये बड़ी बहादुरी है और विजडम है। जैसे अभी आप सर, ये बात आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप उनके मुतासरीन में से हैं? नहीं, मुतासरीन में तो मैं अकेला नहीं हूँ। इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम और इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो भी अभी तक मुतासर हो रहा है। ये एक एप्रिशिएबल बात है कि आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ने इज्जत दी और उन्होंने एक बहादुर जंगजू के तौर पे, एक अक्लमंद रहनुमा के तौर पे इस मुल्क की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ किया। और आज अभी हम आपकी रिकॉर्ड बात कर रहे थे डॉक्टर शबीर साहब भी कि पाकिस्तान जो बदला हुआ है, ये पाकिस्तान उस वक़्त भी बदल सकता था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया, बीबी मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई, वही जो टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें हैं, और फिर उसके साथ एक ज़हनी इनकलाब भी है कि हमने इस मुल्क को सही मानों में डिफेंड करना है। हमने पाकिस्तान को किसी के कहने पे ऐसी कुर्बान नहीं करना। वो पराई जंग जो थी सोवियत यूनियन के हवाले से, अमेरिका और रशिया की, उसमें हमने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया। हेरोइन और क्लैशनकोव कल्चर हम ले आए और उसने कई चीज़ों को जन्म दिया उस सो कॉल्ड जहाद ने इस खिते में, साउथ एशिया में।
بات یہ ہے کہ پہلے کوئی ہیروئن کا نام دیتا تھا تو ذہن میں بابرا شریف کا آتا تھا، ذہن میں کہ بابرا شریف کی بات کر رہے ہیں، یا ہیما مالنی کا آتا تھا، یا صوفیہ لورین کا آتا تھا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ہیروئن کہتا تو وہ ایسے لگتا ہے، وہ ایسے تھا کہ جیسے کسی لاوت کا نام دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کلیکشن آف کلچر، ہیروئن اور ڈرگس کا جو بھی، تو اس نے ملک کو برباد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا۔ 9/11 میں ایک اور عمل تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے امریکی جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، وہ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے چیزیں بہت تیزی سے جہاں پہ چینج ہوئیں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی۔ وہ ایک طاقتور آواز تھی دہشت گردی کے خلاف، اور انہوں نے آخری جو ان کی سپیچ ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ سوات میں آ گئے ہیں تو میں پاکستان کا جھنڈا نہیں گرنے دوں گی۔ وہ تقریر کر کے ہٹی ہیں تو ان کے بعد وہ خود ہی گر گئی ہیں اور موت کی اندھیری وادی میں چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اب انڈیا نے ہمیں کافی عرصے سے ایزی لیا ہوا تھا کہ یہ بات ہی کوئی نہیں، یہ کڑے کی مچھلی ہیں، ہم جب چاہیں ان کو پکڑ لیں گے۔ تو 10 مئی کا جو دن آیا اور اس میں پاکستان نے اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنی مہارت، اپنی بہادری دکھائی، اور پوری دنیا مان گئی ہے پاکستان جو ہے یہ کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کریں گے۔ تو پاکستان ایک رائزنگ فورس ہے۔ پاکستان اب اس خطے میں بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے، ساؤتھ ایشیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نے پاکستان کو بدلا ہے۔ اب پاکستان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، نہ پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہماری سوچ کی سمت بھی بدلی ہے، اب ڈٹرمینیشن ہے، اور خاص طور پہ اس جمہوری حکومت نے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے، اس نے بھی کسی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان ایک عرصے کے بعد آزاد لگ رہا ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام ہوا تھا، بلکہ ہسٹری میں 15 اگست ہے۔ یہ پاکستان پینل کوڈ جو رائج الوقت قانون ہے، اس کی دفعہ 123 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ had taken place on 15th of August۔ تو بات یہ ہے کہ چلیں ہم نے اپنی مرضی سے اس کو 14 کر دیا ہے۔ تو یہ ہسٹری تو یہ ہے کہ 15 اگست کو یہ تقسیم ہوئی تھی۔ تو اس وقت تقسیم ہوئی تھی، آزاد کچھ نہیں ہوا تھا۔ آزاد ملک ایسے نہیں آتے کہ جن کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی IMF کے پاس گرجی پڑی ہوں، ورلڈ بینک ان کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہو۔ نہ اکانومی آزاد تھی، ہم بجٹ اپنی مرضی سے نہیں بناتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اب اللہ کے فضل سے جمہوری پروسیس آگے بڑھا ہے، اور یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی آزادی میں ڈاکٹر عبد القدیر خان، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں جی، ایٹم بم تو رشیا کے پاس بھی تھا، سوویت یونین کے پاس، لیکن ایک سپر طاقت ہونے کے بعد آج اس کا وہ زور نہیں ہے۔ تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ سبب ضرور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کو۔ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا فیوچر اور ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف پاور ہونی چاہیے۔ تو نیشنل انٹرسٹ میں، اور بھٹو صاحب نے اپنی زندگی دے کے اس ایٹمی طاقت کی قیمت ادا کی ہے، وہ جھکا نہیں ہے۔ ہنری کسنجر امریکی وزیر خارجہ 1974 میں گورنر ہاؤس میں بھٹو صاحب سے ملا، اور اس نے کہا یہ رول بیک کریں نیوکلیر ٹیکنالوجی والا جو کہانی ہے۔
بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے, یہ ہماری قومی ضرورت ہے, یہ اس خطے میں اب طاقت کے توازن کے لیے ضروری ہے, تو ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہم ضرور کریں گے, ہم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا پھر آپ کو پوری دنیا میں ایک ایگزامپل بنا دیا جائے گا, ایک ہولناک سبق سکھایا جائے گا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ آپ جو کرنا وہ کریں, میری قوم گھاس کھا لے گی لیکن ایٹم ہم ضرور بنائیں گے. اور پھر بھٹو صاحب نے جب ڈاکٹر قدیر وغیرہ کو, جو سائنٹسٹ تھے, ان کو ہالینڈ میں ملاقات کی تو ڈاکٹر قدیر نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب آپ بھٹو صاحب مہربانی کریں, یہ بہت سارے پیسے چاہیے, اس کے لیے اربوں روپے چاہیے. بھٹو صاحب نے کہا کہ نو ڈاؤٹ آخری بات آخری بھٹو صاحب نے کہا کہ جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں ارینج کروں گا. انہوں نے کہا وہ تو اربوں میں چاہیے, یہ اربوں کہاں سے آئیں گے؟ بھٹو صاحب نے کہا یہ اربوں سے ہی آئیں گے. تو وہ جیسے بھی انہوں نے ارینج کیا مسلم ممالک سے, خاص طور پہ شاہ فیصل اور کرنل قذافی, جس کے نام پہ بھٹو صاحب نے لاہور اسٹیڈیم کا نام قذافی اسٹیڈیم رکھا تھا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کو رول بیک نہیں کیا, ڈٹ گئے, اور ان کا اقتدار بھی گیا, کو بھی ہو گیا, اور وہ کھڑے رہے اپنی جان نو کو. ڈاؤٹ پاکستان ایٹمی طاقت تھا, مگر اس کو ایک نام پوری دنیا میں بنانا اور پوری دنیا کو یہ بتانا کہ خالی ہم ایٹمی طاقت نہیں ہیں, ہم بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. اور یہ جو بار بار ہمیں ادھر ادھر سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں, ہم ان سب کا علاج بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بھارت کو تو ہم نے ایک دفعہ جواب دے دیا, مگر بھارت کو جواب دینے کے بعد ایک پاکستان کا نام بھی بنا, پاکستان اس جگہ پہ بھی برابری کی سطح پر آ گیا جہاں ہم پہلے ریکویسٹ کیا کرتے تھے. تو بہت سارے اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل کا ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ سامنا ہے, بہت سارے اندر کے مسائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اور بار بار جو ہمارے فیلڈ مارشل ان چیزوں کو زیرو ٹالریشن کا جو ورڈ یوز کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری فتح کے بعد جو اندر ہمارے پہلے ہی دشمن بیٹھے ہوئے تھے وہ دوبارہ نکل کر سامنے آئے, یا پھر لوگ ابھی بھی اندر خانے اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ اس جو بھارت کو ہم نے شکست دی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور یہ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, 78 سال ہونے کو آئے ہیں, کہ ایک اس طرح کا ماحول بنا ہے کہ سیاستدان خاص طور پہ ملکی سلامتی اور ملک کے استحکام کے حوالے سے بھی دو رائے رکھتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ 10 مئی کو جو واقعہ ہوا, ہمارے دشمن نے جو درینہ ہے جس سے ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں, پاکستان کی سلامتی کو للکارا, اور 10 مئی کو ہم نے ان کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان کو شکست دی. امریکی صدر نے اعتراف کیا, پوری دنیا نے پاکستان کی اس فتح کا اعتراف کیا ہے. پاکستان اس کے بعد ایک مضبوط, ایک باوقار ملک کے طور پر دنیا کے نقشے میں سامنے آیا. پاکستان کا جو کردار ہے بین الاقوامی, جو قد کاٹ ہے اس میں اضافہ ہوا, جو ریجنل ہے پاکستان کا رول اب دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہوا, ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں کہ اب انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, اور جو رپورٹس ہیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہے, ڈپلومیٹ میں آئی ہے, فارن پالیسی میں آئی ہے, پاکستان فارن پالیسی کے حوالے سے, سفارتی کامیابی کے حوالے سے, دفاعی اور فوجی کامیابی کے حوالے سے اپنے بہترین, جس کو آپ سنگ میل کہتے ہیں, اس پہ کھڑا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں سیاستدان جو ہیں انہوں نے صرف اقتدار کو اور مسند اقتدار کو اولیت دی ہے اور فوقیت دی ہے سالمیت پہ اور استحکام پہ. ماضی میں ایک موقع ایسا آیا ہے جب 70s میں اور ایسٹ پاکستان میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مفتی بانی جس کو میں کہوں گا, اور پھر شیخ مجیب جانتے ہیں لوگ, اور پھر پاکستان کے 2 لخت ہونے کا سبب بھی بنی یہ دونوں سیاسی قوتیں. یہاں پہ ایک اور سیاسی قوت تھی لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیے جو الیکشنز تھے. یہ اس کے بعد پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. ہمیشہ جب کبھی ہمارا مقابلہ ہندوستان سے ہوا ہے تو ہم نے اس قوم کو اور سیاستدانوں کو بھی متفق پایا ہے. لیکن اب یہ دکھ ہو رہا ہے, جو آپ نے لفظ بار بار استعمال کیا نا, زیرو ٹالرنس کا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ 10 مئی کے جو صحرا ہے وہ جو ہماری عسکری قیادت ہے اور فیلڈ مارشل ہیں, جو اب کہہ لیں کہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہیں اور آرمی چیف, ان کے سر ہیں. اور جس انداز سے ان کو پذیرائی ملی ہے پوری دنیا میں, ان کو امریکہ بلایا گیا, وہاں وہ موجود تھے کھانے پہ, جس انداز سے امریکی صدر نے ذکر کیا. لیکن یہاں جو آرا اور جس انداز کی ٹرولنگ اور اداروں پہ جس طرح کی آپ کہہ لیں کہ جو لغو قسم کی اور الزام تراشی, یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ آپ ملک کی دفاع سے کھیل رہے ہیں. ریاست کی جو سلامتی ہے اور ریاست کا جو استحکام ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کے ہے. یہاں ایک ایسا بیانیہ بن گیا, لوگ کبھی جمہوریت کو اس انداز سے لیں گے کہ ان کا خیال ہوگا کہ اگر ہم الیکشنز بھی اس کو مانیں گے جس میں وہ جیتیں گے اور جس میں ہار جائیں گے اس کو نہیں مانیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو خصوصاً کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ جو اولویت ہے وہ تو پاکستان ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا پاکستان ہے, یہ جو مضبوط پاکستان ہے. پھر آپ دیکھ لیں جو آپ کا دشمن جس کو آپ نے شکست دی ہے وہ اب براہ راست آپ کے ساتھ الجھنے کے اس میں نہیں رہا. اس کی صلاحیت جو اب وہ پراکسیز کے ذریعے ایک تو وہ کرے گا کہ وہی 5th جنریشن وار, کہ یہاں لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور لوگ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں. مجھے بتائیے جو زبان استعمال ہوتی ہے ہمارے اداروں کے حوالے سے اور ان کی قیادت کے حوالے سے, یہ کس بل بوتے پہ ہوتی ہے؟ کون سا ایسا عہدہ ہے پاکستان میں کسی آپ کہہ لیں کوئی ایسی وزارت کا جو پاکستان سے مقدم ہے؟ جب آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کی بات کرتے ہیں. یہاں تو عوام کا نام صرف استعمال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وہ استعمال کر کے اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو بڑا دکھ ہوا کہ لوگ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ کچھ قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا, یہاں تک کمزور کرنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. ہمارے جو سپاہ ہے اور ہمارے جو دفاع کے ادارے ہیں ان سے جو منسلک لوگ ہیں وہ سرحدوں پہ آئے روز اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. لوگ شہید ہوتے ہیں ملک کی خاطر, لیکن ابھی بھی لوگ بضد ہیں کہ یہاں دہشت گردی کے خلاف وہ کہتے ہیں جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. میں کہوں گا کہ وہ حالات نہ پیدا کریں جہاں سے جس کو کہنا چاہیے واپسی نہ ہو. تو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہمارے مغربی بارڈر پہ ہمارا ایک دشمن ہے, وہ ظاہر ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. وہاں چونکہ کوئی رجیم افغانستان میں کوئی سٹیبل نہیں ہے, وہ ان کو پیسہ بھی دے گا, ان کو استعمال بھی کرے گا. ہم نے انٹرنلی ہم نے بیرونی دشمن کا تو مقابلہ کر لیا ہے, لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو داخلی انتشار ہے, اور یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ داخلی انتشار بڑا, جیسے کہ بات تو انہوں نے بڑی کلیئر کی ادارے نے, اور پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے 2 روز پہلے, اس میں بڑا وضاحت سے کہا گیا ہے, یہ تقسیم اتنی گہری نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ملکی استحکام اور سلامتی داؤ پہ لگ جائے. یہ مجھے بتائیں سیاست کس لیے کرتے ہیں آپ؟ ریاست نہیں ہوگی تو کہاں سیاست کریں گے؟ یہ جو آپ اقتدار کے جھولے لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاپولیرٹی اور سو کال پاپولزم اور باتیں ہوتی ہیں, یہ تب ہے جب ملک قائم ہے. اور ملک کس وجہ سے قائم ہے؟ ہمارا ایک ادارہ مضبوط ہے. وہ ڈیٹوریشن جو باقی اداروں میں ہوئی ہے وہ ان میں نہیں ہوئی ہے. یہ سیاستدانوں نے اپنی تربیت کی ہے, اور زیادہ تر موروثی سیاست ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں میرا دادا بھی تھا, میرا نانا بھی تھا, میرا باپ بھی ہے, کوئی کہتا ہے میں کسی کی بیٹی ہوں, کوئی کہتا ہے میں کسی کا وہ ہوں. بھئی یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. بالکل صحیح کہا. تو میں یہ کہوں گا کہ یگانگت کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور ذاتی مفاد اور اقتدار کو بالائے طاق رکھ کے ملک کی سلامتی اور ملک کے استحکام کی ضرورت. بٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب دشمن ایک اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے, خود وار کر لی, ہار گیا, جو مکار گیمز کھیلنا چاہتا تھا وہ کھیل لی اس نے, اب جو اپنوں کے ساتھ لڑانے والا ایک سین یہاں پر چل رہا ہے جس کے بارے میں ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل بار بار ہمیں انڈیکیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں, آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس طرح اپنوں کے اندر اپنوں کو بیٹھ کر لڑوانے سے کیا وہ اپنے محاذ پر جنگ جیت جائے گا؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں نیشنل سیکیورٹی کی بات کروں تو اس پہ مسلم لیگ نون کا سٹانس بالکل کلیئر ہے, زیرو ٹالرنس کے اوپر. قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے کسی قسم کا. جو اسٹیٹمنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے, جو کہ آلریڈی یہ کچھ سیاست نہیں ہے, سیاست اپنی جگہ, مگر ریاست کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد, اس میں دیکھ لیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس کس طرح کی فورس موجود ہے جو کہ ہمارے پاکستان کو مضبوط کر رہی ہے. باقی جو کھوکھلا پن اس پر جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کلیئر کہہ چکے ہیں کہ جتنی مرضی سازشیں ہو لیں, کسی قسم کا کوئی زیرو ٹالرنس ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے ہی ترقی کرتا چلے گا, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, جو بھی ہو, مل کر بھی آ جائیں تو پاکستان کو کبھی نہیں ہرا سکتے. جی ملک صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس معاملے میں کہ بار بار ہمیں اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے لوگ چھپے ہوئے ہڈنلی ہماری مخالفت کر رہے تھے وہ ایک دم ابھر کے سامنے آ گئے. ایک طرف ہم دنیا کی وہ طاقت بن گئے ہیں جو لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ کھڑے, اور دوسری طرف ہمارے اپنے ہی اندر چھوٹے چھوٹے جو یہ بھارت نکل آئے ہیں, ان کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بھارت کی ہی اسٹریٹجی ہے, اور کیا یہ جو بیانیہ آیا ہے کہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہم ان کو دیکھیں گے, یہ صحیح ہے؟ جی, میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو موقف ہے کہ دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر سلامتی, پاکستان کی سلامتی کے لیے زیرو ٹالرنس, میں اس سے متفق ہوں اور ہونا بھی چاہیے ڈیفینیٹلی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ملک ہے, بعد میں کوئی چیز اور ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ایک ایسا ناسور بن چکا ہوا ہے جو پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. تو اس میں جو فیلڈ مارشل کا موقف ہے, میں اس کی بطور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن اس کی تائید کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسی دوران اگر کسی کی طرف سے کوئی تنقیدی بیان آ جاتا ہے یا ایک اپنی رائے آ جاتی ہے تو اس کو دہشت گردی میں نہیں گننا چاہیے اور نہ ہی دہشت گردی قرار دینا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17, 18, 19 کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا جو دہشت گرد ہے انہیں دہشت گرد کرنا چاہیے جو اس کے اوپر اپنی رائے دے رہا ہے, چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ عام پبلک کا بندہ ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے کا بندہ ہے. اگر کوئی وہ اپنی رائے اظہار کرتا تو اس کو دہشت گردی میں نہیں آنا چاہیے. کیا آپ کی پارٹی فل سپورٹ کرتی ہے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے اندر کریک ڈاؤنس نکالے ہیں, یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ان لوگوں کو بند کریں, یہ معاملات جو ہے نا ان کو ختم ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی ساتھ ہے. ہماری پارٹی نے کبھی آرمی کی کبھی مخالفت نہیں کی, ان کے ساتھ ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو پاکستان کے خلاف جو بھی کوئی سازش کر رہا ہے, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے چاہے بڑے لیول پہ ہے, اس کو پنپنا نہیں چاہیے, اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم پاکستان آرمی کے ساتھ. جی افتخار شاہد صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ایک نیا بیانیہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ مخالفین بیانیے پر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی انفارمیشن ونگ آمنے سامنے آ گیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات ٹھیک کی ہے, ہاں جی, لیکن ایک جنرل سینس میں کی ہے. جو لوگ آج عاصم منیر کی مخالفت کر رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم جناب کوئی آپریشن دہشت گردی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے, تو یہ جمع کر یہ ساری بات کو اینالائز کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کو فری ہینڈ دے دیں یا ان سے معافی مانگ لیں, یا جو ان کے مطالبے ہیں ان کو مان لیں. یہ طالبان اینڈ کمپنی جو ہے نا, یہ نہیں مانتی پاکستان کو اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, تو ہم کچھ نہ کریں. یہ پاکستان میں ہجروں کی حکومت بھی ہو نا, تو وہ بھی ٹالریٹ اب نہیں کرے گی کہ یہ دہشت گردی اس ملک میں ہوتی رہی. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں. میری پارٹی کا لیڈر جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی. تو یہ ہے کہ ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور دہشت گردوں کو کہتے رہیں ٹھیک ہے تم یہ ڈرامے کرتے رہو, ہمارے شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگتے رہو. گزارش یہ ہے, وہ میرے بھائی مسلم لیگ نون کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ذاتی مفاد سے نکلنا چاہیے سب کو. ایک وقت تھا کہ جب طالبان کی جو سرگرمیاں تھیں بہت تیز تھیں,
تو شہباز شریف صاحب CM تھے, انہوں نے کہہ دیا طالبان ہم آپ کے بھائی ہیں, ہمارا نظریہ اور آپ کا نظریہ ایک ہے, تو ہمارے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اب ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے, پہلے نہیں آتی تھی. شہباز شریف کا یہ بیان تھا. اب ود دی پیسج آف ٹائم اللہ نے کیا کہ ان کی حکومت نے, نواز شریف صاحب جب تھے تو آل پارٹیز کانفرنس کی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. تو بات یہ ہے کہ اپنی بات پہ کھڑے ہو جائیں گے. کارگل میں انڈین فورسز کو گھیر لیا ہم نے, تو نواز شریف صاحب جو ہے امریکہ میں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں کلنٹن کے ساتھ. تو بھائی اگر اب یہ ایک نیشنل کنسنسس میں سمجھتا ہو گیا ہے کہ عاصم منیر کی قیادت میں زیرو ٹالرنس کے ساتھ یہ آپریشن ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کر رہے, وہ انڈین پراکسی ہے. خالی بیان دینے سے نہیں ہوتا کہ جو بیان دینے سے کوئی دہشت گرد ہو جاتا ہے. سر میرا سوال یہ ہے, یہ ایک سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. اگر نہیں کھڑے تو پھر اٹ مینس کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو انڈین پراکسی میں یہاں مصروف ہیں. تو سیدھی بات ہے, اب جو رویہ ہے PTI کا, آئی ریمبر ان 96 اور 7 عمران خان صاحب آ گئے سیشن کورٹ میں ایک کیس کے سلسلے میں. تو میں نے سلام دعا ہوئی, میری ایک ہی ملاقات ہوئی, اور ہم نے آفر دی کہ آپ کو چائے پلاتے ہیں. بات ہوئی, بیٹھ گئے. میں نے کہا خان صاحب آپ کی باقی باتیں کافی ٹھیک ہیں, لیکن یہ طالبان کے ایشو پہ آپ کا رویہ, آپ کی سوچ انتہائی مکانہ ہے. ان کے منہ پہ میں نے کہا اس کو اگر ٹھیک کر لینا آپ, صحیح سٹانس لیں, تو خان صاحب شاید میں بھی آپ کے بارے میں سوچوں. کہنے لگے جی طالبان جو ہیں وہ یہ ہیں, وہ ان کی تعریفیں پھر شروع کر دیں. اور میں نے کہا یہ بندہ جو ہے نا عقل کی پٹری سے اترا ہوا ہے. تو گزارش, میں نے کہا ہاں صاحب آپ کی سیاست یہاں سے چمک بھی سکتی ہے, اور آپ کی سیاست کا خانہ خراب بھی جو طالبانی ایشو کرے گا, یہ میری آپ سمجھیں, تو اس پہ ریویو کریں, آپ سوچیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب آج کے نہیں, یہ کافی عرصے سے جب حکومت میں تھے اس وقت بھی, حکومت سے پہلے بھی یہ طالبان کی تعریفیں کرتے تھے, اور اسی چکر میں ریاست مدینہ کا نیریٹو جس کا کوئی وجود نہیں ہے, جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, باقی زیادتیات کہ میں نہیں جاتا. جی بالکل جانا بھی نہیں چاہیے. اور اب یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے عجیب و غریب صورتحال ہے جی بالکل کہ ایسے ہی ہے. جناب جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آ رہے ہیں PTI کی طرف سے, اس موضوع پہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, یہ کب تک یہ چیزیں سنی جائیں گی, سہی جائیں گی اور برداشت کی جائیں گی؟ دیکھیں آگے اپنی بے وقوفیوں سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں, بہت سارے غلط بھی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, انہی کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی یہاں آئین کا حوالہ دیا گیا ہے, کچھ آرٹیکلز کوٹ کیے گئے, جیسے آرٹیکل 17 کی بات کی ہے. آرٹیکل 19 میں جو اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں ہے اور اس میں وضاحت ہے, لیکن جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ سبجیکٹو ہے, سبجیکٹ ٹو لا, اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ دفاع اور سلامتی کے ادارے اور پھر عدلیہ کا ذکر ہے, آپ انہیں اسکینڈلائز نہیں کر سکتے. پاکستان میں آئین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کھلم کھلا اداروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور کون لوگ بات, میں سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ذمہ دار لوگوں کی جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کے منتخب کردہ ہیں. عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ سینہ سپر ہو جائیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اور وہ جو ضامن ہے سلامتی کے اور استحکام کے.
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. کسی سیاسی رہنما کو, کسی سیاسی جماعت کو, کسی منتخب نمائندے کو آپ چھوڑیں, میں آپ کو لا بتا رہا ہوں, پارلیمان میں ڈسکس نہیں کر سکتے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آزادی کے لحاظ سے وہ ایک بڑا ملک ہے, وہاں انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا جو اظہار رائے کی آزادی کو روکے. لیکن جو پیسفل اسمبلیج ہے, عوام کا پرامن جو جمع ہونا ہے, اس کی تو جمہوریت میں بھی آزادی ہے. یہ آپ ہمارے سیاستدانوں کی حالت دیکھیں کہ یہ دنگے فساد کو, یہ جو جھمکٹا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی حکومت کو بدلنے کے لیے. امریکہ میں آئینی جرم ہے, پاکستان میں بھی جرم ہے آئینی. حکومت کو بدلنے کا ایک طریقہ موجود ہے آئین اور قانون میں. ہمارے یہاں جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے, وہ کہتا ہے میں نے وہاں سے امپائر کی انگلی کھڑی ہو جانی ہے, پارلیمان کو گھر بھیج دینا ہے. روز دھمکیں ملتی ہیں, آئے دن دھمکیں ملتی ہیں. اچھا, عوام یہ مینڈیٹ کب دیتے ہیں کہ آپ آئینی ادارے جو ہیں, اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ان حالات میں جب آپ ابھی جنگ سے نکلے ہیں, آپ ان ممالک کا نہیں حال دیکھتے جن کے ساتھ ابھی اسرائیل نے کیا کیا ہے. اب سیریا کے صدر کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ ماسکو میں بیٹھے ہیں. 40 گروپ میں وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اسرائیل کا پرائم منسٹر کل وہاں پہ گیا ہے, کسی سے اس نے پوچھا بھی نہیں. یہ ایجپٹ میں کیا ہوا ہے, عراق آپ کے سامنے ہے. افغانستان میں ابھی 20 سال کے بعد امریکہ نکلا ہے, اس سے پہلے 10 سال روس رہا ہے. یہ یمن میں دیکھیں گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں. دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ ایران کے انہوں نے 4 آرمی چیفز, کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو دھمکی دے امریکہ کو اور وہ اپنی فوج اور اس کا دفاع اتنا بھی نہ ہو کہ اس کا آرمی چیف, اس کا ڈیفنس چیف, اس کا ایئر چیف, 6 لوگ اور 4 سائنسدان. پاکستان کے لوگ اگر امن اور رات کو نیند سے سوتے ہیں تو یہ تو سوچیں نا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اور وہ بھی ایٹمی ملک ہے. ہم اسے جنگیں بھی کر چکے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اپنے گھروں میں تو کوئی لوگ سرحدوں پہ جاگتے ہیں آپ کی اس نیند کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری جو مسند ہے نا, بس ہمیں بائی ہوک اور کروک اقتدار میں آنا ہے. کبھی ہم بہانہ کریں گے کہ فلاں شفاف انتخابات کرائے جائیں, کبھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, پھر ڈائریکٹ نام لے کے کی دفعہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا وہ جو آپ نے ابھی شروع میں انٹرو میں فرمایا تھا نا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ 0 ٹالرنس. دیکھیں, یہ آپ مذاق نہیں بنوا سکتے اپنا دنیا کے سامنے. لوگ یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو یا کوئی ایسی کیفیت پیدا کریں کہ سول وار ہو. ہمارے ایک خاص طور پر پروونس میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جس کا یہ شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ماضی میں. یہ جی ایم سید بھی تو رہے ہیں نا, وہ سندھو دیش کی بات کرتے رہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا جو کچھ اب ہو رہا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی, افتخار صاحب ابھی سے فرما رہے تھے کہ شہادت ہوئی ہے, لیکن وہاں بھی پاکستان کپے کا نعرہ لگایا گیا. یہاں دھمکی دی جاتی ہے. وقت بہت محدود تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ سے فرما رہی ہیں, لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اگر ہے اور ایک خوشحال پاکستان ہے تو پھر ہمارے باقی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ہیں. یہ جو سوچ ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. بھٹی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ مخالفین بیانیے پہ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی انفارمیشن ونگ آمنے سامنے آ گئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں, افتخار صاحب نے جو بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو سی ایم تھے اور طالبان کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ طالبان کو کہا گیا تھا کہ آپ ملک میں امن کرنے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھیں تاکہ ملک میں جو ہے وہ جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور شروع سے ہی مسلم لیگ نون کا ایک ہی ویژن ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح کے فتنہ فساد اور دہشت گردی سے بچانا ہے. جہاں تک بات ہے, پاکستان کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے, سیکیورٹی چاہیے اور سیریس گورننس چاہیے, جو کہ مسلم لیگ نون ہی آپشن ہے اس کا. اور یہ جو پی ٹی آئی اور یہ چیز, یہ لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلٹی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, جو ملک کو چلنا صحیح طریقے سے چلتا نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹریک پر آ گیا ہے تو پھر وہ روڈز پر آ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلٹی کو ختم کر کے
پھر وہ بجلی کا بل جلاؤ گراؤ اور وہ پی ٹی وی پر حملے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد بھی نہ کہا جائے. جب آپ ایک اداروں پر حملہ کریں گے تو پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ تو اسی لیے سی ایم صاحبہ نے بھی کلیئر بات کی ہے اس بات پر کہ اب ہم کسی قسم کا زیرو ٹالرنس رکھیں گے. آپ آئیں, پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں ان کے سی ایم کے پی کے, ان کو وہاں پر بہت رسپیکٹ دی گئی ہے, سارا کچھ کیا گیا ہے, لیکن جب آپ کہیں کہ میں اسلام آباد میں دھرنے کا پلان بنا رہا ہوں تو پھر تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہی ہوگی. جی بھٹی صاحب, آپ نے صحیح کہا. آپ ملک صاحب کا جو ہے نا وہ بیانیہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے. جی آپ کیا کہیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی انفارمیشن ونگ آمنے سامنے آ گیا, آپ اس بارے میں کیا موقف اختیار کریں گے؟ وقت تھوڑا قلیل ہے, ذرا جلدی ہم نے ریپ اپ کرنا ہے. جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ بیان کیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو پرامن رہنے والی جماعت ہے. احتجاج کرنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر آئین کے مطابق چلنا رائٹ ہے, اپنا حق لینے کے لیے اگر وہ بول رہے ہیں تو وہ رائٹ ہے. اس کو آپ اس بیانیے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بیانیے کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے. اور رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی, جب گورنمنٹ تھی اس وقت طالبان کے جو معاملات تھے وہ سارے کنٹرول میں ہوئے تھے, جرگہ پورا بیٹھا تھا, سارے طالبان کے معاملات کنٹرول ہو گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران کسی قسم کی کوئی دہشت گرد نہیں ہوئی, ہر چیز کنٹرول میں تھی. تو یہ جو افتخار صاحب نے بات کی ہے وہ جو ابھی جو موجودہ دشمن نہیں بنتا, ایک دن میں کوئی دشمن نہیں بنتا. ابھی جو موجودہ سینیریو ہے دیکھیں اس کی پیچھے کیا حقائق ہیں یہ تو ہماری جو ادارے ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم تو کوئی بات کور نہیں کر سکتے. جو موجودہ سینیریو کیونکہ نہ ہماری گورنمنٹ ہے نہ کوئی معاملہ ہے, وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ابھی موجودہ سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ میرے بھائی جو بھٹی صاحب ہیں مسلم نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی سہیل آفریدی صاحب آئے اور وہاں پہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو جو آفیشیل وزٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے آئے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا انہیں پراپر ویلکم کرتے, ان کا کوئی 1000-2000 بندے کا کھانا کرتے, یہاں پہ پراپر آپ کی سی ایم کو چاہیے تھا انہیں ویلکم کرتے, نہ کہ ابھی وہ آئے نہیں ہیں تو ان کے جتنے بھی ورکر ہیں لاہور کے اندر رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو ان کے گھروں میں ریٹ ہو رہی ہیں, سارے ورکروں کو پکڑ لیا کہ وہ ان کو پراپر ویلکم نہ کر سکیں. جہاں وہ جاتے تھے وہاں پہ اب موٹر وے پہ جیسے ہی وہ پہنچے لاہور میں تو ان کے بیریئر لگا کے پولیس نے ان کے سارے ورکر کو روک دیا, صرف انہیں جانے دیا. وہ پھر جا کے اپنے ورکروں کو جتنے کو لا سکتے تھے اپنے ایم پی ایز ایم این اے جو ان کے ساتھ ہیں ان کو لے کے آئے. اور اس کی بھی موجودہ سینیریو ہے, آج محمود اچک سے لاہور آ رہا ہے, داتا دربار میں اس نے آنا ہے, اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے تھانے ہیں, لوہاری ہے, بادامی باغ ہے, لاری اڈا ہے, ساندہ ہے, شفیق آباد ہے, سارے تھانوں میں رات 3 بجے ہمارے ورکروں کے گھروں میں ریٹ ہوئی ہے. آپ کس انصاف اور کس آئین کی بات کریں؟ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ابھی تو وہ اپنے گھروں میں ہیں, نکلے بھی نہیں, کچھ کیا بھی نہیں, تو آپ پہلے جا کے اتنا خوف ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کو گھروں میں جا کے اسے پکڑ لیا, ان کے چار دیواری کا تقدس بھی پامال نہیں کیا. تو دہشت گردی کدھر سے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے دہشت گردی کی بات, کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. جو کر رہے ہیں یہ ان کو موقف لینا چاہیے. گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ اتنی کیوں ڈری ہوئی ہے کہ ابھی تو وہ لاہور پہنچے نہیں ہیں, تو اس حد تک موقف وہ اختیار کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی مگر میرا پروگرام اختتام کو پہنچ گیا. آپ تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تک کے لیے اللہ حافظ.